बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। 5 जून 2025 इमरान खान रिहा नहीं हुए। कुछ लोगों का ख्याल था और यकीनन उनकी खबर ठीक होगी। पाकिस्तान में कमिटमेंट करके मुकर जाना आम चीज़ है। इमरान खान कानूनी तौर पर तो जेल में रह ही नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों की ज़िद अना और तकब्बर ने उसे जेल में रखा हुआ है जानबूझ के। आज छुट्टियों से, ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले तारीख रखी गई और इस तारीख के इसको सुना नहीं गया और फिर अगली तारीख दे दी गई। अल कादर केस में इमरान खान की जमानत पर नैब ने टाइम मांग लिया। कैद व बंद की सोबतें, पाबंदियां और रियासती दबाव के बावजूद आवाम ने कैदी 804 का साथ नहीं छोड़ा। अल कादर के समात में शायद इसलिए आखिरी वर्किंग डे रखा गया कि इस केस को ईद की छुट्टियों के बाद रखा जा सके। इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त 5 माह से दरख्वास्त दायर थी। आईनी बेंच के सरबराह फैसल सदीकी की कामयाबी है कि वो महसूस रिश्तों का केस 16 जून तक ले गए, लेकिन जस्टिस जज साहब तो कुछ और चाहते थे। इमरान खान की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। इमरान खान ने नवाज शरीफ बनना पसंद नहीं किया और इमरान खान ने बुज़दल अर्दरी और लेला नहीं बना। लेला बैं बकरा ईद आ रही है इसलिए उसका जिक्र जरूरी है। अलीमा खान समेत फिर 5 लोगों को बुला दिया गया। मुल्क में जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की एक तवील दास्तानें हैं जिस पर जितनी बात भी की जाए वो कम है, लेकिन आज भी हुकूमत शिकस्त खुर्दा है और जेल में बैठा शख्स मौजूदा बंद कमरों में ताकतवर तरीन शख्सियात को बुज़दिल, डरपोक बना चुका है। वो उसकी रिहाई से डरते हैं, वो अदालतों की आज़ादी पर डरते हैं, वो इंसाफ से डरते हैं, वो मीडिया की आज़ादी पे से डरते हैं, वो जमहूरियत से डरते हैं, वो इंसानी हकूक़ की पामाली का अपना मकसद करते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं जब अल्लाह ताला ने किसी का इबरतनाक अंजाम रखा हो, तकब्बर और जुल्म करने की उसकी ताकत में ढील दे देता है और ये ढील जल्द कसने वाली है। नाज़रीन, अल कादर यूनिवर्सिटी केस का केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की सजा मुअत्तली का केस, दरख्वास्तों पर आज इस्लामाबाद समाअत हुई। लाहौर से ले जाए जाने वाले सरफराज डोगर जो 15वें नंबर में लाहौर में थे, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, कायम मकाम जज में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि इनके मौकल के खिलाफ मुतनाज़ा तरीन फैसला है तारीख का। बानी पीटीआई के खिलाफ 300 से ज़्यादा मुकदमात हो चुके हैं। ट्रायल कोर्ट से सज़ा होती है, हाई कोर्ट में कहा जाता है सज़ा गलत हुई है, मुअत्तल कर दी जाती है। 190 मिलियन केस का फैसला सुनाया इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है जिन्होंने फैसला सुनाया। नायब प्रोसिक्यूटर ने मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 3 से 4 हफ्ते की मोहलत मांग ली। मोहलत क्या, आपकी तो जुल्म करने की आपको मोहलत की बहुत तवील दास्तान है और ये वक्त आपका सूरज गुरूब होने वाला है। कब होगा इस वक्त का तयन तो अल्लाह करेगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है तुम और तुम्हारे साथ जुल्म करने वाले इबरत का अंजाम बनने वाले हैं। नान सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं अल कादर यूनिवर्सिटी में, जो इस्लामाबाद के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जो 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं, आज केस में उन्होंने कहा अल कादर की समाअत शायद इसलिए वर्किंग डे पर रखी गई कि इसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी, एक दिन पहले रखी गई और दरख्वास्त समाअत की गुंजाइश ही बाकी ना रहेगी। बुशरा बीबी की जमानत 4 माह से ज़ेर अल्तवा है, फैसला नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर सलमान सफदर। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान
اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست 5 ماہ سے دائر درخواست پر نیب نے مزید مہلت مانگ لی۔ جب سزا دینی تھی تو 14 گھنٹے ڈیالہ جیل میں سماعت کرتے تھے، ایک دن میں پروسیکیوٹر کے بغیر ہی فیصلہ کرتے تھے۔ ناانصافی کی داستانوں کی عدلیہ میں اس وقت بڑمار اور جسٹس منیر کئی بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 ماہ سے درخواستوں پر نیب نے مزید مہلت مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نیب کی استدعا فوری قبول کر کے کیا کیے ہے اور سماعت عید تک ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف حسنات ملک جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، صحافی ہیں اور بڑی کھری اور سچی باتیں لکھتے ہیں، انہوں نے آئینی بینچ کے سربراہ کو ایک بڑی اچھی سی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصل صدیقی یعنی کہ جو وکیل ہیں عمران خان کے، فیصل صدیقی کی کامیابی ہے کہ وہ محسوس رشتوں کا کیس 15 جون تک لے گئے ہیں، ورنہ آئینی بینچ کے سربراہ کاموں میں یاد رکھ لے۔ جسٹس امین الدین کی پوری کوشش تھی کہ وہ بیت اللہ شریف کی حاضری سے پہلے قومی فریضہ سر انجام دے کر جاتے، یعنی کہ عمران خان کی جو محسوس رشتے ہیں وہ ابھی چتوں نون لیگ کو دے کے جاتے۔ دوسری طرف صدیق جان جنہیں نوکری سے برخاست کروایا گیا ہے، صحافت پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جرأت اور بہادری کو سلام ہے۔ عمران خان نواز شریف نہیں بننا چاہتے، عمران خان بزدل اردلی اور لیلا نہیں بننا چاہتے۔ ملیحہ ہاشمی جو ٹی وی میں پروگرام کرتی تھی، انہیں بھی نوکری سے نکلوایا گیا، صحافی تھی، یہ ان کا ریفرنس دیا۔ انہوں نے کسی کو لیلا کہا تھا، لیلا ہوتا ہے بے یعنی کہ بقرہ عید پہ لیلوں کی قربانی ہے، لیکن لگتا ہے ان کی قربانی نہیں، انہیں صدقے کے لیے کچھ کو دینا پڑے گا۔ صدیق جان نے یہ کہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان حکومت کو ناک میں کھڑکتی ہے، میں تو کھٹکتا ہوں دل جزداں میں کانٹوں کی طرح۔ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کے الزام میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCAIA نے علیمہ خان، آفتاب اقبال صاحب ہیں، صنم جوید صاحب ہیں، فلک جوید ہے، اور چاروں کو 5 جون کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا کہہ دیا، جبکہ سرکاری سرپرستی میں جو عدلیہ کی، اسٹیبلشمنٹ کی، صحافیوں کی، یہاں تک کہ حج کی ادائیگی پہ گئے ہوئے ایک بہت بڑا صحافی ہے، میری تو ان سے زیادہ سلام دعا نہیں، اس کا نام عمران ریاض خان ہے، جس نے پچھلے سال حج کو چاہا، اس کو احرام سے روکا گیا جانے، 3 دفعہ نہیں، وہ اپنی زندگی بچا کے موت کو گلے لگاتے ہوئے پاکستان سے برطانیہ پہنچا۔ اس دفعہ حج گیا ہے، حج کرنے گئے ہیں، اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پر اس پہ نہ پیکا لگتا ہے، نہ FIA جاگتی ہے، نہ پولیس جاگتی ہے، کیونکہ قانون اندھا نہیں بکا ہوا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عالیہ حمزہ جو تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر ہے، جن کے خلاف PTI میں بھی سازشیں کی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا قید و بند کی صوبتیں، پابندیاں اور ریاستی دباؤ کے باوجود عوام نے قیدی نمبر 804 عمران خان کی کال پر لبیک کہا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو مختصر کر کے آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت ظلم اور جبر کی، فسادیت کا عروج پر ہے، عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی۔ پنجاب میں 36 یا 37 ضلع ہیں، اور ہر ضلع میں اور 10 رینجیں ہیں، ہر ضلع میں DPO ہے یا DC ہے، کمشنر ہے یا ایڈیشنل آئی ہیں، DA یا RPO یا سیکٹری ہیں۔ ایک نے غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ایک کہے یہاں تو ان ضلعوں میں ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائی سارے ہی جھوٹے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے میری رائے میں۔ ایک نے نہیں کہا یہ جھوٹا مقدمہ میں نے نہیں دینا، ایک گھر میں 20 چھاپے میں نے نہیں مارنے، بغیر وارنٹ گرفتاری کے کیسے چھاپے مارے، اور روز نامچوں میں بھی درج نہیں کرتے، رپورٹ بھی نہیں لکھتے۔ ایک افسر ایسا نہیں ملا۔ یہ افسران اپنے خلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکمرانوں کی غلامی میں جا چکے ہیں، اور جو حضور میرے حکم جو ٹاسک دیا اسے پورا کرنا ہے، تو لہذا قانون تو دفن ہو گیا، آئین بھی دفن ہو گیا، انصاف بھی دفن ہو گیا، جنگل بھی پاکستان سے بہتر ہے، جنگل کے حالات پاکستان سے بہتر ہیں، جو آج کل ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ بانی PTI کو ورکر کی قربانی کے لیے تیار رہنے کا پیغام دیا ہے۔ زرتاج گل جو سابق وزیر ہے،
پاکستان تحریک انصاف کی۔ انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی زرتاج گل نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ورکرز کو قربانی کے لیے تیار رہنے کا پیغام دے دیا، گو کہ 3 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ تو قربانی ہے کیا، یہ تو بغیر تکبیر پڑھے ہی لوگوں کو ذبح کرتے جا رہے ہیں، اور اس کی مثالیں ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن انصاف کس سے لیں؟ سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ کی جگہ یہ افریدی کو بنا دیا گیا، ایسے شخص کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جو خود سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ اور چیف سیکرٹری اور کمشنر کے بارے میں کیا کہوں، ان کی تو تصویریں لگانی چاہیے کہ انہوں نے ان کے دور میں اتنے سیاسی مقدمات ہوئے، اتنے لوگوں کو بے روزگار کیا گیا، اتنے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، اتنے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے۔ یہ انعام انہیں جو گنز بک آف ورلڈ میں ان کا نام آنا چاہیے۔ خیر، زرتاج گل نے کہا قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زرتاج گل نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے، دفن ہو چکی ہے، درندگی آ چکی ہے، خصوصاً چند لوگوں کے جو طاقتور اور حکمران ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل ختم ہو جو۔ انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کو سیل کے وہ تالا لگائے گئے ہیں اور ان سے ملاقات کرنے نہیں دی جاتی۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی نے کہا کہ حکومت کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ظلم کا ہر ضابطہ توڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بشرا بی بی سیاسی خاتون ہیں، اس کے غیر سیاسی خاتون ہے، اس لیے اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آج جج کو بے بس دیکھا امجد شاہ۔ انہوں نے کہا صاحب اے ٹی سی کے جج نے بھرپور کوشش کی کہ ہمیں جیل میں بلانے کی۔ سلمان اکرم راجہ، ابوذر نیادی، علی احمد بھٹر کا وکالت نامہ جو کاز لسٹ میں موجود لیکن ہمیں نہ جانے دیا گیا۔ عدالت کو بھیجی گئی ہوئی لسٹ میں سب کو اجازت مل گئی لیکن گیٹ پر روکے رکھا۔ گیٹ پر ہمیں یہی کہا گیا کہ ہمارے نام پر کانٹا لگا ہوا ہے۔ یہ نام پر کانٹا لگانے کا بہت شوق ہے، اس کو ٹی وی پہ نہیں آنے دینا، اس کو جج نہیں بننے دینا، اس کو مائنس کرنا جیسے یہ خدا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، خدا نہیں، تمہارا عبرتناک انجام ہے۔ ظالم کوئی بھی ہے، کسی بھی عہدے پر ہے، یہ لکھ کے رکھ لیں۔ انہوں نے کہا ہمارے نام پر کانٹا لگا، ہمارے بعد آنے والے درجن کے قریب وکلا کو اندر جانے دیا گیا لیکن ہمیں روکے رکھا۔ ان وکلا کے ذریعے ہم نے اندر پیغام بھیجا۔ عمران خان اور بہت سارے وکلا نے کہا کہ میرے باہر کھڑے وکلا کو بلا وجہ جیل انتظامیہ نے جھوٹ بولا، بتایا کہ گیٹ پر سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلا موجود نہیں ہیں، جبکہ جج نے باہر سٹاف کو بھجوایا، جاؤ جا کے چیک کرو کہ وہ چلے گئے ہیں سٹاف کے ساتھ اندر۔ ہمارے وکیل باہر بھی آئے، اس سٹاف نے گیٹ والوں کو کہا کہ جج صاحب نے بھیجا ہے لیکن گیٹ پہ بیٹھے پولیس والوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ تو عام بات ہے، عدالتوں کی حکم نہ مانی، انسانی حقوق کی ختمداری کرنی، یہ تو اللہ کو نہیں مانتے کیونکہ ظلم سے تو اللہ نے روکا ہوا ہے۔ حکم ماننے سے انکار دے کہتے کہ وہ حکم اس طرف سے لے رہے ہیں، کس طرف سے لے رہے ہیں؟ طاقتور حلقوں سے، اور کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، خیر، سٹاف نے جا کے جج صاحب کو دوبارہ بتایا کہ وہ کھڑے ہیں لیکن یہ حکم نہیں مان رہے، تو جج صاحب نے سماعت ختم کر دی لیکن جج کا حکم نہیں مانا گیا۔ یہ ہیں 26ویں ترمیم کے تحت عدلیہ کا بیڑا غرق کیا گیا اور ہاتھوں ہاتھ آنکھیں اور ہاتھ بند کر دیے گئے۔ 26ویں ترمیم بھی ایک ظلم کی داستان ہے۔ ایسے جج اللہ کو کیا جواب دیں گے جن کا کام لوگوں کو انصاف کرنا اور وہ انصاف نہیں کر پاتے۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص لسٹ نہیں دی گئی۔ 8 رکنی بینچ اللہ کے گھر حاضری لگانے چلے گئے لیکن اللہ کی مخلوق سے ظلم کرتے ہوئے گئے۔ انہیں کہاں اللہ تعالیٰ صاحب تو لے گا، کب لے گا یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ ناظرین، آج یعنی کہ 5 جون کو بہت سی امیدیں تھیں جو چکنا چور ہو گئی۔ سرکار ہمیشہ کی طرح میدان سے بھاگتی ہوئی نظر آئی اور افسوس کی بات ہے کہ جج صاحبان نے ان کی درخواست کو مانا کہ کبھی بھی عوامی نبض کو بھی نہیں دیکھنا چاہا اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ ہزاروں لوگ کورٹ کے باہر موجود ہیں۔ عید سے پہلے آخری ورکنگ ڈے تھا۔ متنازع مقدمے میں متنازع سزا ہے۔ خواتین کو تو جنگوں میں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، 6 مہینے ہونے کو ہیں، یہاں تو کیس ہی فکس نہیں ہوتا۔ برسٹر سلمان صفدر نے یہ بات کی ہے۔ ناظرین،
کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے، نہ جانے اس ملک میں یہ طاقتور موجودہ حکمران اور ان کے ظالم ساتھی کب تک عوام پر جبر اور ظلم کا پہاڑ گرائیں گے، کب ان پر قہر الہی نازل ہوگا۔ جب ہوگا تب ہی ہم آزاد ہوں گے، تب ہی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلائیں گے۔ اب تو ایک بیڑیوں کا ڈیوڑ بنایا ہوا ہے چند حکمرانوں نے اور ان کے سہولت کاروں نے، لیکن آزادی تو ملے گی۔ آزادی کے لیے قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے، جانیں بھی جاتی ہیں، نوکریاں بھی جاتی ہیں، کاروبار بھی تباہ ہوتا ہے، معاشی قتل بھی ہوتا ہے، قید بھی بڑھنی پڑتی ہے۔ عرش شریف شہید ہو گیا، صابر شاکر ملک میں نہیں آ سکتا، اور کئی صحافی کے اور کئی لوگوں کے لیے زمین ادھر تنگ کی جا رہی ہے، لیکن یہ جو تنگ کر رہے ہیں ان کا نشان عبرت ظالم اور تکبر کا اللہ فرماتا ہے میں نے عبرتناک انجام رکھا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں جب موجودہ ظلم کرنے والوں کا عبرتناک انجام ہوگا تو پھر ہمیں اس وقت بھی افسوس ہوگا کاش یہ ظالم ظلم نہ کرتے۔ پنجاب میں جو ظلم کی زیادتی ہو رہی ہے اس کے ایک ایک افسر کی پوری ڈیٹیل ہے، کہاں ڈی پی او کون ہے، کہاں ڈی سی ہے، کہاں آر پی او، کہاں چیف سیکرٹری، آئی جی کون ہے، چیف سیکرٹری کون ہے، اور ان کے ضلع میں کتنے کتنے گھروں میں کتنے کتنے چھاپے ہوئے، کتنوں پر مقدمے جھوٹے ہوئے، کتنوں کو جیل میں رکھا گیا، کتنوں کو عدالت کے حکم کی دولی کی گئی۔ یہ سب وقت آنے پر انصاف اللہ تعالیٰ کروائے گا، کیونکہ انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور ظلم کرنے والوں پر اللہ عبرتناک انجام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔